हवाले से। गुलिस्तान न्यूज़ की खास मुहिम जिसमें आप तमाम लोग जुड़े, इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, आपका फीडबैक आया, चाहे वो पॉजिटिव था या नेगेटिव था, लेकिन हम सब के लिए आप सबका किसी भी तरह का कोई तासुर आता है तो हम वेलकम करते हैं और खुले दिल से, खुले मन से आप सबका इस्तकबाल इस प्रोग्राम में आपका फीडबैक रखने के लिए। मनशियात एक ऐसी बीमारी, एक ऐसी लानत जो हमारे मुआशरे के अंदर इस वक्त हज़ारों नहीं बल्कि 20 से 30 लाख या कुछ रिपोर्ट्स इस बात की तरफ भी इशारा करती हैं कि 35 लाख के आसपास ये तादाद पहुंच गई है, जहां मरकज़ का ज़ेर इंतज़ाम इलाका मनशियात का मरकज़ इस वक्त बन गया है। जो मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाका तो आता है, लेकिन मनशियात का अड्डा कैसे बना, हम सब की जिम्मेदारियां क्या थी, कानून नाफिज करने वाले और तमाम वो लोग जिनकी जिम्मेदारियां हैं कि नौजवान नस्ल को इस मनशियात के दलदल से या इस मुश्किल तरीन वक्त से वो निकालें, उन लोगों का कलीदी किरदार रहा है या नहीं, उसके मस्बत या मनफी नताइज मुरतब हुए, ये तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश आज के प्रोग्राम में भी करेंगे। और आप सब जानते हैं इस प्रोग्राम में हमने ऐसी तमाम शख्सियात को, ऐसे तमाम अफराद को, ऐसे तमाम जिम्मेदारान को मौका फराहम किया है जो मुख्तलिफ हिस्सों में समाज के मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक़ रखते हैं, वाबस्ता हैं और अलग अलग जगहों पर अपने अपने हिसाब से खिदमात अंजाम दी हैं। कई सियासतदान आए, मजहबी पेशवा आए और यहाँ तक कि साबिक़ वज़रा आला को भी इस प्रोग्राम में हमने मदऊ किया। उनका जो रोड मैप है वो क्या होगा, कुछ चीज़ें सामने आई, कुछ आना बाकी है। दबाव इतना पॉलिटिकल पार्टीज पर भी बना जिन पर लोग सवालात उठा रहे थे कि ये कुछ कर नहीं रही हैं, और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर भी सवाल था। तो पॉलिटिकल पार्टीज ने दो बड़ी जमातें, नेशनल कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, असेंबली इंतखाबात से पहले जो मंशूर लेकर आई है, उनने इंतखाबात की इस मुहिम को तेज तो करेंगे लेकिन मनशियात मुखालिफ मुहिम भी तरजीहात में शामिल होगी, इसका वादा कर दिया। और रिहैबिलिटेशन सेंटर्स मजीद जम्मू कश्मीर के अंदर हों, उन एरियाज़ के अंदर जहाँ पर मुतासर अफराद की तादाद ज़्यादा है, उन तमाम नौजवानों की तादाद ज़्यादा है जो इस दलदल में इस वक्त फंसे हैं, उनके लिए सहूलियात कम जहाँ पर हैं उनको बढ़ाने का भी वादा किया। इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे। एक और ख़ास मेहमान हमारे साथ इस वक्त इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में इरफान नक्शबंदी साहब हैं, समाजी कारकुन हैं, सियासतदान हैं और वादी कश्मीर में वस्ती इलाकों में बिलखुसूस काफ़ी ज़्यादा इनकी खिदमात हैं। आज ज़रा इनका भी व्यू पॉइंट जानने की कोशिश करेंगे, मौजूदा सूरत हाल का मुशाहिदा ये कैसे कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया नक्शबंदी साहब इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। शुरुआत में इसी सवाल से करूँगा कि इंतहाई तबाहकुन सूरत हाल है। आदादो शुमार के मुताबिक एक दिन में 33,000 के आसपास सिरिंजिस का इस्तेमाल होता है जम्मू कश्मीर के अंदर सिर्फ और सिर्फ हेरोइन लेने के लिए। एक पॉइंट। दूसरी बात, मसनूई हेरोइन भी, अब जो आर्टिफिशियल हेरोइन है वादी कश्मीर और जम्मू के अंदर बनाने की भी तस्दीक मुख्तलिफ रिपोर्ट से हुई है। इस तबाहकुन सूरत हाल में हम सब का रोल जो है उस पर भी सवाल है। आम शहरियों के अलावा सियासतदानों का, उन इदारों का जो इसके लिए काम करते हैं या करना चाहिए था, शायद उनके रोल पर भी सवाल है। और इस सारी सूरत हाल से बाहर निकलने के लिए जो इकदाम किए गए वो भी कम साबित होते हुए। क्या वजूहात आपको सारी इस तबाहकुन सूरत हाल के पीछे मालूम होती हैं? नासिर, शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। और बहुत ही खुशी हो रही है कि इस चीज़ के लिए कोई चैनल सामने तो आई, गुलिस्तान चैनल का बहुत ही ज़बरदस्त शुक्रिया कि वो इस चीज़ पर बात करने के लिए सामने आई और इसकी जो है मंशात के ख़िलाफ़ एक प्रोग्राम चलाने पर राज़ी हुई और इस वक्त चल रहे हैं। और बड़ी कोशिश हो रही है गुलिस्तान की तरफ से कि इस पर कंट्रोल किया जाए। देखिए, ज़िम्मेदारी बनती है, हर एक की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस चीज़ पर, जो ये वबा है अभी कौम में फैल रही है, बड़ी तेज़ी से हर एक गांव में, हर एक मोहल्ले में कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां पर इस चीज़ को नहीं पाया जा रहा है। और देखें, हमारा मज़हब भी कहता है कुल्लु मुस्करिन हराम, कि हर एक मज़हब में और हमारे मज़हब में ज़्यादा है कि जो भी नशीली चीज़ है, जो भी इंसान के अक्ल पर मगलूब होती है, जो भी इंसान की अक्ल को खा जाती है, जिससे जो है पता नहीं चलता है कि ज़मीन है आसमान है, जो भी है वो चीज़ इस्तेमाल करने से जिसे अक्ल ख़त्म हो जाती है, उस चीज़ से परहेज़ करने के लिए हमारे मज़हब में हराम करार दिया गया है और उस चीज़ से परहेज़ करने के लिए तलकीन की गई है। और यही
یہی چیزیں ہر ایک مذہب میں پائی جاتی ہیں. آپ بدھسٹ دھرم میں دیکھیں, آپ ہندو مت میں دیکھیں, آپ جیوز میں دیکھیں, آپ کرسچنس میں دیکھیں, ہر ایک کتاب میں آپ کو یہ ملے گا کہ یہ چیزیں جو ہیں استعمال کرنے کے لیے بالکل بھی نہیں ہیں اور یہ حرام ہیں, ہر ایک مذہب میں حرام ہیں. تو اسی طرح ہمارے مذہب نے بالکل ہی اس کو حرام قرار دیا ہے اور تنقید کی ہے, تاکید کی ہے اس قوم کو, اس امت کو کہ اس چیز کی طرف نہ جائیں, کیونکہ قومیں خراب ہو جاتی ہیں, نسلیں خراب ہو جاتی ہیں, نسلیں برباد ہو جاتی ہیں. تو ایک مہم چلانی چاہیے. ہم جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم اپنی طرف سے بات بھی کرتے ہیں, کام بھی کرتے ہیں. آپ نے بھی منشور کی بات کہی, ہم نے ہمیشہ اس کے خلاف کیا ہے, کیونکہ اس سے جو ہے قومیں برباد ہو جاتی ہیں, نسلیں برباد ہو جاتی عرفان ہیں. صاحب, یہ تو اس ایک چیز پارٹ ہو کو گیا نا کہ تباہی کے راستے پر ہیں, ان چیزوں کے مضر اثرات ہیں اور مذہب بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا. لیکن بات جب ہم سب کی ذمہ داری کی آتی ہے تو بحیثیت قوم, بحیثیت معاشرہ, بحیثیت ذمہ دار شہری, ہم سب کی ذمہ داری جو تھی, کیا ہم واقعی میں اس کے آج کے وقت میں یہ اعتراف کر لینا چاہیے کہ ہم ناکام ثابت ہوئے ہیں؟ نتیجہ یہ کہ جو 2009 میں ہمارے پاس تعداد 90,000 کے آس پاس تھی منشیات کے عادی افراد کی, اور معمولی چیزیں تھی کہ سگریٹ لیا جاتا ہے یا تمباکو نوشی ہوتی ہے, وہ ہیروئن تک پہنچ گئی اور گھروں کے اندر تیار ہونے لگی. 2024 میں 30 لاکھ کے آس پاس یہ تعداد پہنچ گئی. اور بدقسمتی والا ایک پارٹ یہ کہ اس میں اب مردوں کی تعداد گزرتے دن کے ساتھ کم اور ہماری ماں, بہن, بیٹیوں کی تعداد زیادہ ہوتی چلی جا رہی. تو ایز اے سوسائٹی, ایز اے ذمہ دار شہری, ہم ناکام ہوئے ہیں. کیا اعتراف کرنے سے ہم ڈر رہے ہیں؟ دیکھیں, بالکل بھی اعتراف کرنے سے نہیں ڈر رہے ہیں. بہت ہی جو ہے کارکردگی کم ہے ہماری اس چیز پر کنٹرول کرنے کے لیے. دیکھیں, میں نے بولا کہ ہمیں, اگر آپ ہمارے بچپن کی بات کریں گے, ہمارے بچپن میں جب ہمیں پیسہ دیا جاتا تھا, اگر ہمیں 1 روپیہ, چونکہ ان دنوں زیادہ کرایہ بھی نہیں ہوتا تھا, ہم اسکول جاتے تھے, 1 روپیہ, میں جہاں پر رہتا ہوں میرے اسکول تک کا 8 آنا کا خرچہ ہوتا تھا, گاڑی کا کرایہ 8 آنا ہوتا تھا, یا 15 جو ہے 12 آنے ہوتا تھا. ہمیں 1 روپیہ صبح دیا جاتا تھا کرایہ کے لیے, اور شام کو والدین پتہ کرتے تھے کہ اس کو ہم نے 1 روپیہ دیا اور پیسہ کتنا واپس لایا اس نے. تو ابھی جو ہم نے انکنٹرولڈ, میں کہتا ہوں کہ ہمارے پیرنٹس کا اس میں بہت ہی زیادہ رول بنتا ہے, ہمارے گھر والوں کا بڑا زیادہ رول بنتا ہے. جہاں سے یہ کنٹرول ہو سکتا ہے, ہم اپنے بچوں پر نظر رکھیں, ہم اپنی بچیوں پر نظر رکھیں, ہم اپنے جو ہے لڑکوں اور لڑکیوں پر نظر رکھیں. جتنا ہم ان کو پیسہ دیتے ہیں وہ خرچ کہاں کرتے ہیں. اور سب سے بڑی اہم بات ہے کہ ہم اپنے بچوں کی ذمہ داریاں جو ہیں اپنے کندھوں پر لے لیں. اگر کسی بچے کو کوئی تکلیف گھر پر ہے, اس کو پوچھیں, بیٹے کیا پرابلم ہے, کیا مسئلہ ہے تمہارا, جو ہم حل کر سکتے ہیں, تاکہ وہ اس چیز کی طرف, اس لت کی طرف, کیونکہ مارکیٹ پڑی ہوئی ہے. دیکھیں, میں نے پہلے آپ کو بولا کہ ہم بالکل مایوس تو نہیں ہیں, مگر اس وقت کے جو حالات ہیں میں کہتا ہوں انکنٹرول ہیں. ہم کنٹرول کرنے میں ناکام بالکل ہوئے ہیں. نقشبندی صاحب, یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ حالات انکنٹرول ہے, اور جس طرح سے اعداد و شمار بھی ہے, 20 لاکھ سے زائد نوجوان ہیں, نئی نسل ہے, مستقبل ہے ہمارا جو اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں, تو آپ کی نظر میں کیا کچھ اقدامات اٹھانے چاہیے سرکار کو بھی اور پھر عام شہری کو بھی, ایک عام ناگرک کو بھی, تاکہ اس دلدل سے ان نوجوانوں کو نکالا جا سکے؟ دیکھیں, سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ پہلے والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کنٹرول کریں, وہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں. پہلے سب سے بڑی, کیونکہ سب سے بڑی درسگاہ ہے ماں کی کوکھ ہوتی ہے, سب سے بڑی درسگاہ اس کا گھر ہوتا ہے, والدین ہوتے ہیں. جب تک کہ والدین ان پر, بچوں پر نظر نہیں رکھتے ہیں, تب تک کنٹرول نہیں ہو سکتا ہے. اور میں بالکل بھی یہ کہنے سے گریز نہیں کروں گا کہ سرکار کی سب سے اہم جو ہے پوزیشن, اب سب سے اہم بات یہ ہے کہ سرکار کو کنٹرول کرنا چاہیے کہ منشیات آتے کہاں سے ہیں. بہت زیادہ میرے خیال سے پچھلے سال میں بہت زیادہ اس پر کارروائی ہوئی, اور میرے خیال سے مشنز بھی چل رہے ہیں, گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس بھی چل رہے ہیں, اس پر بڑا خرچہ بھی ہو رہا ہے. پولیس ڈپارٹمنٹ سب سے زیادہ اس پر اہم رول کر رہی ہے, مگر بہت ہی زیادہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آتے کہاں سے ہیں ڈرگس. دیکھیں, ہم نے پہلے بھی کہا کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ فورن ڈرگس آ رہے ہیں, باہر سے ڈرگس آ رہے ہیں, تو پھر یہ بالکل ہی نالائکی ہوگی, ناکامی ہوگی سرکار کی, اگر ان کو پتہ ہے کہ باہر سے
سے ڈرگس آ رہے ہیں کسی بھی ذریعے سے آ رہے ہیں اور ان کو وہ کنٹرول کرنے کی क्षमता نہیں ہے, ان کو وہ کنٹرول کرنے کی جو ہے کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں, میرے خیال سے وہ ناکامی ہوگی. تو سرکار کو اس پر روک عرفان لگانی صاحب چاہیے. آپ نے یہ بات کہی کہ ہم نے متاثرہ افراد کو گلے لگانا ہے, ان سے بات کرنی ہے, لیکن جب میں دوسرے پارٹ پر دیکھتا ہوں کچھ فتوے بھی جاری ہوئے, بنیحال سے اس کی شروعات ہوئی اور ایک ٹرینڈ بن گیا ان دنوں سماجی رابطہ سائٹوں پر بھی کہ متاثرہ افراد سے, ان کے گھر والوں سے, والدین سے مکمل طور پر سماجی سطح پر بائیکاٹ کیا جائے. ایک تو میں اس پر پرسنل اوپینین آپ کا لینا چاہوں گا, یہ کس حد تک صحیح ہے؟ دوسرا, جن لوگوں کو مشکل صورتحال میں کیا گلے لگانے کی ضرورت, ان کا علاج میں مدد کرنے کی جن کی ضرورت ہے, ان سے اگر دوری اختیار کی جاتی ہے تو کیا یہ کہیں ہمیں مزید نیگیٹو ریزلٹس کی طرف اور خطرناک صورتحال کی طرف دھکیل سکتا ہے؟ دیکھیں میرے خیال سے یہ میری اوپینین یہ ہے کہ پتہ نہیں بانیحال میں کیا کیا انہوں نے, مگر میری پرسنل اوپینین یہ ہے کہ جو ڈرگ ایڈکٹ ہو چکا ہے اس کو گلے لگانے کی ضرورت ہے. اگر کسی غلطی سے کسی نے اس کو پھنسایا ہے, اس جو ہے اس کی طرف لے گیا ہے, اس کو گلے لگانے کی ضرورت ہے. مگر جو ڈرگ پیڈلرز ہیں میرے خیال سے ان سے بائیکاٹ کرنے کی ضرورت ہے. اگر کہیں پر بھی آپ کو یہ پایا جاتا ہے کہ فلانا بندہ 5 پیسے کے ڈرگ میں ملوث تھا, میرے خیال سے اس کے ساتھ بائیکاٹ کرنے کی ضرورت ہے, محلے سے اس کو جو ہے نکالنے کی ضرورت ہے, تاکہ ایک میسیج چلا جائے پوری قوم میں, ایک میسیج چلا جائے پوری امت میں کہ یہ قوم اس چیز کے لیے تیار نہیں ہے کہ ان کے بچوں کو اس زہر کی طرف, اس دلکشی کی طرف جو ہے دھکیل دیا جائے. اچھا, یہ جو اس صورتحال کے بیچ میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اداروں پر بہت زیادہ سوال اٹھتے ہیں. ٹھیک ہے, قانون نافذ کرنے والے ادارے کمزور ہیں, لیکن چونکہ آپ بھی سماجی کارکن ہیں, فلاحی ادارے ہیں, مذہبی سماجی تنظیمیں بھی کام کرتی ہیں, آپ ان کے ساتھ رابطے میں بھی رہتے ہیں, نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز ہیں, ان کا کیا رول ہے آپ کی نظر میں؟ کیا وقتی طور پر سوسائٹی کے ساتھ یا سول سوسائٹی کے ساتھ ان لوگوں کو سرکار کی طرف دیکھے بغیر سب سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ اس وقت جب آپ گورنمنٹ کے آفیشلز کو یا ذمہ داران کو دیکھیں گے کہ وہ آپ کے گھروں تک, محلے تک پہنچے کارروائی کرنے کے لیے, آپ زیادہ قریب ہیں, آپ کی ترجیحات میں, آپ کی پرائیورٹیز میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ کم سے کم یہ ادارے, چھوٹی چھوٹی تنظیمیں مل کر کام شروع کریں, اور شاید اس پروسیس میں زیادہ نہیں تو تھوڑی صحیح پیش رفت ہو سکتی ہے اور پازیٹیو ریزلٹس آئیں. بالکل, بہت ہی اچھا سوال کیا, بہت ہی اچھا سوال ہوا. پہلے میں کہتا ہوں کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تب ہم سیمینارز کے لیے نکلتے ہیں, تب ہم ٹینٹ سڑکوں پر لگاتے ہیں, جھنڈے لگاتے ہیں, بینرز لگاتے ہیں کہ یہ وبا جو ہے, یہ وبا جو پھیل رہی ہے, اس وبا کو بند کرو. میرے خیال سے جو یہ ہم این جی اوز کے نام پر جو سرکاریں پیسہ خرچ کرتی ہیں, جو سرکار ڈپارٹمنٹس کو پیسہ دیتی ہیں, کیونکہ ڈپارٹمنٹ تو پیسہ لیتی ہے, اس سے خرچہ ہوتا ہی ہے, وہ اپنی کوشش کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے گھر گھر جانے کی ضرورت ہے. اگر آپ کے پاس اعداد و شمار ہیں, اس کا مطلب آپ کے پاس ایڈریس بھی ہے, اس کا مطلب کہ آپ کے پاس ایڈریس بھی ہے کہ آتا کہاں سے ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ذریعہ بھی ہے کہ ذریعہ کون سا ہے. اس ذریعے پر کام کرنے کی ضرورت ہے. جو یہ این جی اوز ہیں, این جی اوز اگر کام کرنے پر آ جائیں, جو وہ خرچہ کرتی ہیں, جو وہ پیسہ خرچ کرتی ہیں, لوگ ان کو پیسہ دیتے ہیں, انہی چیزوں کے لیے پیسہ دیتے ہیں. میں یہ پوچھ رہا تھا کیونکہ فلسطین کے اندر, عراق کے اندر, سیریا کے اندر جو کچھ حالات بنے تو بہت سارے لوگوں نے فنڈز اکٹھے کیے اور کثیر رقم جموں کشمیر سے بھی حکومت کی اجازت سے باہر گئی اور لوگوں کی مدد کی گئی. اچھی بات ہے, لیکن جہاں پر کام کرنے کی زیادہ ضرورت ہے کہ جو اس جانب نہیں دلائی جائے. ایک آخری سوال کہ اب یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ اسکولی نصاب میں, کریکولم میں کم سے کم زیادہ نہیں تو مڈل سطح تک اس کو ایک کمپلسری سبجیکٹ بنایا جائے جہاں پر منشیات کے خلاف کام ہو سکے. ایک, کیا یہ کسی حد تک امپیکٹ چھوڑ سکتا ہے سوسائٹی کے اندر؟ اور دوسرا, بحیثیت سوشل ورکر ہم ایکسپیکٹ کریں کہ آپ کی جانب سے بھی مزید اس پر سرگرمیاں ہوں گی, اور آج سے ہی ہم یہ بھی توقع کریں کہ آپ کی جانب سے بھی پرٹیکولرلی اویئرنیس والا جو پارٹ ہے اس پر آپ بھی کام کریں. دیکھیں, بہت اچھا ہے. اگر ہم سکولوں میں, آپ کو یاد نہیں ہوگا کہ ہمارے بچپن میں سکول میں دینیات ہوا کرتی تھی. بالکل, دینیات میں ہر ایک چیز ایسی مینشن تھی کہ جو آپ کو نگیٹو جو ہے چیزیں ملتی ہیں سماج میں, ان سے باہر نکالنے کی جو ہے کوشش کی گئی تھی. وہ چیزیں رکھی گئی تھی. دینیات کو سکولوں میں انٹروڈیوس کر کے ہم نے بچپن میں پڑھی ہے دینیات سکول میں, اس کو پورا ہی سکولوں سے نکال دیا. بینگ اے مسلم, میں گورنمنٹ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس دینیات کو پھر سے
سے انٹروڈیوس کیا جائے. اسکولوں میں کم سے کم مڈل تک اگر وہ دینیات اسکولوں میں چلی جاتی ہے, یہ ایک کنسیپٹ بن جاتا ہے بچے کا کہ کون چیزیں ضروری ہیں, کون چیزیں نہیں ہیں, کون چیزیں غلط ہیں, کون چیزیں اصل ہیں. تو ان چیزوں پر زیادہ اگر سرکار توجہ دیں, یہ چیزیں نصاب میں ڈالنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ اس پروگرام کا حصہ بننے کے لیے. عرفان نقشبندی صاحب سماجی کارکن ہیں, وادی کشمیر سے ہمارے ساتھ جوائن کیے تھے اور اس پروگرام کو ہمارے ساتھ آگے لے جانے میں تعاون کیا.